अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, आज आम इंतखाबात को एक साल मुकम्मल हो गए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमती जमात यौम तशक्कुर के मोड में नज़र आ रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें यौम सियाह मना रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये यौम सियाह मनाने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। ऑल्दो के अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मीडिया ब्लैकआउट का शोर ज़रूर नज़र आया, लेकिन बावजूद उसके मीडिया चैनल्स जो हैं तमाम मनाजिर आप तक पहुँचाते रहे, तमाम मनाजिर दिखाते रहे। और अपोजिशन जमातों का ये पावर शो, जिसको हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि ये एक पुअर शो था, वो कैसा रहा। आज मौसम ने भी साथ नहीं दिया, आज बड़ी सैलाबी सूरत हाल नज़र आई मुख्तलिफ शहरों में और कुछ इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट होते रहे। दूसरा ये कि आज एक साल तो हम देख रहे हैं आम इंतखाबात को मुकम्मल हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस एक साल में क्या क्या उन्होंने अचीव किया, मुल्क को एक साल में क्या क्या मिला, इस हवाले से भी। और आज काबीना का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने दौरे अमेरिका के हवाले से उस पर काबीना को एतमाद में भी लिया। साथ साथ ये भी जिक्र किया कि 2 माह में अमरीकी सरमायाकारों की जो कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। इसके अलावा जो गुज़िश्ता 10 साल में अखराजात और जो गैर ज़रूरी जो अखराजात थे जो इस्तेमाल किए गए और जो एक्सपेंडिचर्स आए लास्ट 2 गवर्नमेंट्स के हवाले से, उसको रिकवर करने की, उसको वापस लेने की बात की जा रही है इस हवाले से भी। और फिर प्रोग्राम में जो है वो हमारा एक अहम मौजू रहेगा जो मीडिया कोर्ट्स का जिक्र गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान साहिबा की जानिब से किया गया। मीडिया कोर्ट्स जो कि कहा जा रहा है कि मीडिया के मामलात और शिकायत का अज़ाला जल्द अज़ जल्द अज़ाला करने के लिए बनाए जा रहे हैं, उसको ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने भी और साथ साथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने भी मुस्तरद किया ये तजवीज़। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया जिसमें वो कहते हैं कि 2022 में पाकिस्तान पहला पाकिस्तानी जो है वो खला में जाएगा। तो इस पर भी ये एक मौजू में ज़रूर गुफ्तगू होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो आज एक साल मुकम्मल हुए इंतखाबात को, अपोजिशन जमातों की जानिब से ये यौम सियाह मनाया गया है, ये जो एहतजाज किया जा रहा है, कितना कामयाब आप समझते हैं हुआ? देखिए, 2 काबिल ज़िक्र जलसे तो पेशावर में ही हुए। उसमें भी नज़र आया कि अपोजिशन के अंदर हम आहंगी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने बजाय इसके कि मौलाना फजलुर रहमान जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे, उनके एहतमाम से हुई थी, वो बजाय इसके कि वो उनके साथ मिलकर जलसा करते। वहाँ 2 ही अपोजिशन पार्टियाँ हैं, नून लीग का तो वहाँ बराए नाम ही वजूद है, ANP है और मौलाना है। उन्होंने अपना अलग जलसा किया, बाकी पार्टियों ने, और मौलाना फजलुर रहमान ने अलग किया। मौलाना फजलुर रहमान का जलसा बड़ा था और ऑब्वियसली बड़ा हमेशा होता ही है उनका जलसा, इसलिए कि उनके अपने सियासी कारकुनों के अलावा मदारस के तालिब इल्म वहाँ जोश व खरोश से शरीक होते हैं। और ये मदारस बनाए ही इसलिए गए, ये पॉलिटिकल एजेंडे पे बनाए गए, किसी रिलीजियस एजेंडे पे नहीं बनाए गए। एक ख़ास मकतब फ़िक्र बनाए, ख़ास मकसद है। और मौलाना फजलुर रहमान उनसे हमेशा राब्ते में रहते हैं, मदारस के मुंतज़मीन से राब्ते में रहते हैं, उनका केस लड़ते हैं। लाहौर में सब ने देखा कि क्या हुआ, किसी भी वक्त माल रोड पे 300 से ज़्यादा आदमी जमा नहीं हुए और पुलिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है। वैसे मुस्तकिल पाबंदी है, मगर आज ताजे चले गए हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि जी ये पाबंदी, इसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो अदालत ने हुक्म जारी किया उसको इम्प्लीमेंट करने का। इस पर कायरा साहब फरमा रहे थे कि अदालत हमें तो हुक्म देती है, हुकूमत को भी हुक्म दे। किस चीज़ का हुक्म दे? अदालत ने कहा माल रोड पे जलसे नहीं होंगे। उनसे कहा गोल बाग में जलसा कर ले, गोल बाग में जलसा कर लेते। गोल बाग में जलसा कैसे कर लेते? माल रोड पे तो अगर आप ट्रैफिक रोक दें तो हुजूम जमा हो जाएगा। गोल बाग में तो आम लोग तो नहीं जाएंगे, वही जाएगा जो जाना चाहता है। देखिए, जलसा या तो होता है इस तरह का जैसे फर्ज कीजिए 30 अक्टूबर 2011 को उसका हुआ था इमरान खान का, या ऐसे मादर मिल्लत के जलसे हुए थे, जैसे भुट्टो साहब के जलसे हुए थे, जिसमें लोग वाकई दिलो जान से शरीक होते हैं, जो तब्दीली की अलामत होते हैं। भुट्टो ने कहा था मैं मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, किसानों को ज़मीन दूंगा, हर एक को 12.5 एकड़ दी या नहीं दी। बहरहाल वो गरीब आदमी ने समझा मेरी आवाज़। अब लोग निकले ही नहीं। अगर आज 10-12 हज़ार आदमी माल रोड पे पहुंच जाते, पहले तो इस नालायकी की कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती कि जलसा वहाँ लोग आने के मूड में नहीं, मौसम ख़राब है, हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, अदालत ने पाबंदी लगा रही, तो आप माल रोड पे क्यों जलसा करना चाहते हैं? अच्छा, वो खुद तशरीफ़ ले गई जिनकी वजह से कुछ लोग आ सकते थे कोयटा, उन पे वैसे पाबंदी। वो जो कहते हैं ना सेंसरशिप और सेंसरशिप
کیا سنسر سارے احسن اقبال تک کو تو دکھاتے رہے. احسن اقبال کتنا بڑا لیڈر ہے کہ دکھایا جائے. اسفندیار کو دکھاتے رہے, قاہرہ صاحب کو دکھاتے رہے, کس کس کو نہیں دکھاتے رہے. اس میں پابندی ہے, قانونی پابندی ہے. پیمرا کی ہدایت نہیں, پیمرا کی ہدایت ہے تو قانون کے مطابق ہے نا, کہ قانون کے خلاف تو نہیں ہے نا. بالکل میڈیا چینلز نے وہ محترمہ جو فرماتی تھی میری دنیا میں کوئی جائیداد نہیں, ان کی جائیداد بھی ثابت ہوئی اور بہت بڑی ثابت ہوئی, اور جیل سازی بھی ثابت ہوئی, اور سمندر پار کمپنی میں بھی ثابت صاحبہ نے کہا کہ ہم نے وائٹ پیپر جو ہے وہ ہم جلد از جلد دیکھیے وہ فلاں وائٹ پیپر کو پیمرا کو بھی ہم نے وائٹ پیپر کیا ہوتا ہے. آج تک کوئی وائٹ پیپر خواب ہو مبنی بس صداقت پہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے. وائٹ پیپر کیا ہوتا ہے, چلیں ٹھیک ہے. ایک وائٹ پیپر ہلالی صاحب نے بھی بنایا تھا, کبھی آپ کو بتائیں گے, اچھا, اور وہ جاری نہیں کیا تھا غالباً بھٹو صاحب کہنے پہ. دیکھیے یہ بالکل اس کی ناکامی ویزیبل تھی. اپوزیشن کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, معافی چاہتا ہوں, میں لمبی بات نہیں, ہلالی صاحب سے پوچھیں. ناکامی, ہارون صاحب کہتے ہیں ناکام شو تھا یہ اپوزیشن کا ایز اے ہول. مولانا کا جلسہ اچھا تھا مولانا فضل. ٹھیک ہے, لیکن اپوزیشن کا جو موقف نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف اقتدار پر رہے گی تو ہر سال اسی تاریخ کو یوم سیاہ منایا جائے گا. وائی از اٹ ہلالی صاحب کہ ہر حکومت میں اپوزیشن ایک سال بعد جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آتی ہے. یہی عمران خان صاحب تھے جو 2014 میں دھرنا کر رہے تھے, کنٹینر پہ تھے, اور مطالبہ یہی تھا کہ جی یہ حکومت گھر جائے. میرے خیال میں ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. جلوس اور جلسے جو ہیں یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پھر بھی لوگ نکل آتے. یہ ایک اپوزیشن کا یہ ہے. مگر انہوں نے جو بات کی بالکل صحیح کہا ہارون صاحب نے. یہ جو وجہ تھے یہ ویدر جو ہے, اور میرے خیال میں 2-3 اور چیزیں ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس وقت جو اتنی شدید پریشر ہے بیکاز آف کرپشن ہم ان کے لیڈرز پہ, کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے کوفت کرتے ہیں. they want to distance themselves. وہ دور رہنا چاہتے ہیں ایسی لیڈرشپ سے. آدھی تو جیل میں, آدھی جا رہی ہے جیل میں. وہ نہیں چاہتے کہ آخر اگر وہ نکلیں گے تو لوگ کہیں گے تم اس کے لیے نکلے ہو, ان کے لیے نکلے ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عام آدمی ہوتا ہے, جو آدمی اپنے ایموشن اور اپنے ریزن کے ساتھ ڈیمونسٹریٹ کرتا, وہ تو تھا ہی نہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے وہ پکچرز دیکھے ہیں, وہ جو فضل الرحمان صاحب کے جلسہ کا تنگ گلی ہے جس میں کافی دیر تک ہجوم ایک ہے, 20-30 ہزار لوگ لگتا ہے ایسا. مگر میرے خیال میں دیٹ واز یہ کہ کیپٹیو آڈینس, یہ ایک کیپٹیو کراؤڈ ہے. ان کو کہتے ہیں نکلو تو یہ نکلتے ہیں. رائٹ, بٹ ہلالی صاحب آن دی ادر ہینڈ ہماری عوام کو کیا مل رہا ہے اس موجودہ حکومت کی, کیونکہ آج معاشی پالیسیوں کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا. جب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پہ بحث کریں گے نا تو پھر اس پہ میرے خیال میں ہاں ٹھیک ہے, ویل کم ٹو دیٹ. مگر دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں, ایک تو ہے کرپشن اور دوسرا ہے مورال. دیکھیے یہ ہائی پوائنٹ ہے. اگر ادھر تھا, پیک تھا پی ٹی آئی کا مورال جب وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, تو نیچے گیا, مگر یہ وزٹ کے بعد اب واپس اس پیک پہ ہے. تو اب دوبارہ وہیں چل. آپ کہہ رہے ہیں ایک آدمی جو بے مثال سکسیس ہوا ہے ایک امپورٹنٹ وزٹ کا, اور پوری دنیا مانتی ہے, تو اس وقت آپ آئیں ڈنڈے کھانے کے لیے سڑکوں پہ, اور کس کے لیے؟ یہ کرپٹ لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. ہارون صاحب, وزیر اعظم نے آج چونکہ یہ کہا کہ جو سیاسی مقدمات ہوئے اور جو اپوزیشن کی ریلیاں روکنے کی جو بات تھی, انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بالکل, وہ تو دیکھیے نا جی, شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہیں وہ سرگرمی دکھاتے ہیں, اور بالکل اچھا کہ اپوزیشن کو پورا حق ہے جلسہ جلوس کرنے کا قانون کے حدود میں. یہ تو یہ پاکستان کا کلچر ہے, فائدہ تو اس کا کوئی نہیں. کرنا تو اپوزیشن کو یہی چاہیے, یہ بتائے معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, ریل گاڑی کیسے ٹھیک چل سکتی ہے, پرائیویٹائزیشن اگر نہیں ہونی چاہیے تو اس کی وجہ بتائیں, اگر ہونی چاہیے اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہے, اسٹیل مل کا کیا کرنا چاہیے. بس جماعت اسلامی ایک پیپر بنا دے, مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے, بن سکتی ہے. تھنک ٹینکس کا کام ہے, وہ نہیں ہے. تھنک ٹینک ہمارے پاس کم ہیں, جو ہیں وہ بہت زیادہ فعال نہیں ہیں, عوام تک ان کی اوپینین نہیں پہنچتی. ایک میرا یہ خیال ہے ہلالی صاحب, جو سندھ میں کوئی جلسہ نہیں ہوا جو وہ کر سکتے تھے,
تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے اس کی پاسبلٹی. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, یہ ضرور جلسہ ماننا ایک پڑے بھی گا. حیدرآباد, سکھر, خیرپور, میرپور, لاڑکانہ, دادو, کراچی, کسی جگہ ایک بڑا جلسہ کرنا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے, کراچی good صحیح, point. بٹ مگر کراچی یہ میں دیکھیے دس از اے ویری ویلیوبل امپورٹنٹ پوائنٹ. کیا ہے یہ پوائنٹ؟ بلاول ابھی خطاب بھی کر رہے تھے اور پاکستان کی جمہوریت انہوں نے کہا کہ خطرے میں ہے اس وقت یہ جمہوریت. ہمیں پتہ ہے آپ بلاول صاحب سے بہت متاثر ہیں, لیکن کوئی ہسٹریونکس اس کے بھول جائیں, اس کو ابھی تک آتا نہیں ہے خطاب کیسے کرتے ہیں, کس پہ ایمفسس دیتے ہیں, کیا پروننسیشن ہے, اس کو ٹیوٹوریل لینا پڑے گا. یہی ہوتا ہے جب آپ ایک لڑکے کو لا کے کہتے ہیں لیڈ اے ہول میس موومنٹ. دیکھیے کیا انہوں نے جو بات کی ہے, جیسے یہ سکسیسفل وزٹ ہوا, پہلا سٹیٹمنٹ آپ نے بلاول کا آیا کہ ہم نعمان خان کو سپورٹ کریں گے. وہ اپریشیٹ کیا نا کہ ایک سیاسی میچورٹی کا, اس کو کہا, دیٹ واز پریشر, وہ دل سے تو نہیں دے رہا ہے نا, وہ تو پریشر ہے. اس کی عمران خان سکسیسفل تھا تو اس نے کہا ہاں ہم سکسیس کو وی سپورٹڈ. ہی ٹرائی ٹو میک اے ورچو آؤٹ آف اے نیسیسٹی, سمجھ گئے. مگر یہ جو انہوں نے کہا ہے دوسری جگہ کیوں نہیں ہوا ہے, بھائی دوسرے کیوں جگہ نہیں ہوا پورے سندھ میں؟ اس کا معنی ان کا کچھ بات چیت ہو رہا ہے ان اداروں کے ساتھ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ایسی چیزوں میں. کیا یہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ یہ سوال اور سارے اپوزیشن پارٹیاں مجھے لگتا ہے رابطے میں ہیں. مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک وفد جاتا ہے, اس کو ویلکم کرتے ہیں, چہرے پہ ان کو کوئی مسرت نہیں ہے, کوئی معمول کا چہرہ نہیں ہے ان کا اس دن تک. معمول کے چہرے میں آدمی میں جو تھوڑی بہت تازگی تھوڑی یا زیادہ ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں مجھے عزت بخشی ہے, میرے پاس آئے ہیں. ایک دن پہلے وہ واشنگٹن میں ان پہ بڑی سخت تنقید کی ہے, اور وہ گئے کیوں اور انہوں نے ریسیو کیوں کیا, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں, ذرا غور فرمائیں, کہ کوئی تجویز دیں. میری تو صدارت میں یہ فیصلہ ہوا ہے. ادھر بلاول بھٹو کے ساتھ رابطے کی اطلاع کوشش کی, نہیں کامیاب ہوا. نون لیگ سے بھی رابطے کی کوشش کی, نہیں کامیابی ہوئی. یہ وقت اپنا گین کرنا چاہتے تھے, یہ تو قابل فہم ہے, یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. لگتا ہے ان کے پاس ووٹ پورے نہیں ہیں, دوسرا آپشن رکھنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر بلوچستان سے بائی دے اس نے یہ کہا, ایک دوست نے بتایا ہے جس کے چیف منسٹر سے رابطہ ہے بلوچستان کے, کہ میرے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ ٹائپ جام کمال کی یہی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی لوگوں سے ذاتی رابطہ اچھا رکھتے ہیں. کبھی زندگی میں کوئی کام ہو تو مجھے بتانا, میں ان کے پاس گیا, ان کو لے کے گیا. فیصلہ تو بہرحال پارٹی نہیں کیا ہوگا. اور یہ جام کمال کو بھیجنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جام کمال کا اس میں انیشیٹو ہو سکتا ہے, شاید ہو. انہوں نے کہا بلوچستان کا گورنر اور 4 وزارتیں مجھے دے دیں, بقول ان کے سرکاری حلقوں کے, تو ہم بھی کوئی فیور آپ کو کریں گے. اگر مولانا کی ڈیل ہو جائے, اقتدار میں رہنے تو وہ پسند کرتے ہیں. عمران خان کا پاس بھی دلائل ہوں گے, عمران خان چاہتا نہیں ہے. آج ایک اور بھی راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے پاس جمہوریت کے ملک کے وسیع تر مفاد میں بڑا مشکل وقت آ گیا, ہم نے فیصلہ کیا تعاون کیا جائے. میں نے سر بڑا غور کیا, آخر اور بھی اپوزیشن لیڈر ہیں, باقی اتنا کیوں نہیں چڑھتے عمران خان سے, مخالفت کرتے ہیں, اور عمران خان باقیوں سے اتنا کیوں نہیں چڑھتا. میں کچھ اجلاسوں میں شریک ہوا عمران خان کے ساتھ اتفاقاً, میں اس کی پارٹی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا, تو میری تو اس سے ذاتی ملاقات رہتی تھی. بعض لوگوں سے چڑھتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں. جیسے رات کو آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا ایک برطانیہ کے ہاسٹل کا, کہ وہ لڑکے نے دوسرے سے کہا کہ آئی ڈونٹ لائک یو, اور اس کو باہر پھینکنے کی کوشش کی. یہ مولانا فضل الرحمان اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے نا عمران خان سے, تو وہ توجہ نہیں دیتا تھا. دونوں ایک دوسرے کے قرآن مجید کہتے ہیں تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. بعض لوگوں سے آدمی کو گریز ہوتا ہے, بعض لوگ آدمی پسند آتے ہیں. وہ جو چڑ بن گئی نا, پھر سیاسی مخالفت بھی ہو گئی. اور مولانا تخت و تاج چاہتے تھے, پختونخوا کا وہاں وزیر اعلیٰ ان کا رہ چکا تھا. دونوں کو ایک دوسرے سے عداوت ہو گئی ہے. وہ بھی نام آتے ہی چڑ جاتا ہے, یہ بھی نام آتے ہی چڑ جاتا ہے. یہ بھی بات آپ مانیں, حالانکہ یہ ٹھنڈے دل کے دماغ کے آدمی مولانا خاص طور بالکل. مگر ایک بات مانیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جس قسم کی شکست ملی ہے الیکشن میں, توبہ تو وہ اب ایک سیریس پارٹی نہیں رہیں گے فرنٹیئر کے پی میں, جب تک وہ اس قسم کے لوگوں کو
اچھال نہ سکے اور لا نہ سکے. پر You ہلالی صاحب understand? ابھی بھی He حکومت loses نے his posture. پر ان کی دیکھیں انہوں نے اہمیت کو دو تو- آدمیوں سے سیاست سیکھی ہے. ایک اپنے والد گرامی سے, who was a very very tactful Wonderful. person. Yes, yes. تھے تو وہ ایک خاص مکتب فکر تک محدود, but a very very tactful person. جی ہاں بالکل. دوسری انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ کام کیا تو ان سے سیکھی, اور ان کے اندر بڑی آرزو تھی نوابزادہ کا جانشین بننے کی, اسی لیے کشمیر کمیٹی کو اسی لیے انہوں نے پسند کیا. دس از ون آف دا ریزن. اچھا سیاست کو سمجھتے ہیں, ٹھنڈے دل سے بات کرتے ہیں. مجھے عمران خان نے کہا کہ ٹونی بلیئر سے جب انہوں نے بات کی مشرف کے دور میں ایک ریسیپشن میں, تو اتنی اچھی گفتگو کی کہ ہم دنگ رہ گئے. اور یہی بات مجھے چودھری نثار نے بھی کہی, مولانا فضل الرحمان ظاہر انٹرپریٹر کے ذریعے بات کریں گے, اتنی اچھی گفتگو کی کہ ہم دونوں حیران رہ گئے. مانے نصر اللہ نے بات کی. مولانا فضل الرحمان نے ٹونی بلیئر سے مشرف کے زمانے اچھا, I thought you said ترجمہ. اچھا بہت سوچ سمجھ کے بات کر, سمجھ گیا. بڑے کیلکولیٹ کر کے بات, رائٹ زبان پہ بھی دسترس ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپوزیشن میں ہم آہنگی ان کی کوشش کے باوجود پیدا نہیں ہو سکی. ناظرین ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک سال کیسا رہا اب تک. بریک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور ہارون صاحب, حکومتی ایک سال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا اچیو کیا؟ آج سوال اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے یہ بہت کیا گیا کہ 10 ماہ میں $10 ارب کا قرضہ لے لیا, ملکی معیشت کو تباہی کے کنارے پر لے کر آ گئے ہیں. آج ایک سال کے بعد وزیر اعظم نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا. 10 ارب کا نہیں, $16 ارب کا قرضہ لیا, اس لیے کہ قرض واپس کرنا تھا. اب اس میں دو نقطہ نظر ہیں, ایک اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے, ایک تحریک انصاف کا نقطہ نظر. اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے کہ اکانومی بڑی اچھی تھی, انہوں نے تباہ کر دی. وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ قرضہ لے لیا تھا, اتنا زیادہ قرضہ لے لیا تھا کہ اکانومی چل ہی نہیں سکتی تھی. دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں ترقی ہوئی ہے, چین میں, کوریا میں, سنگاپور میں, ملائیشیا میں, وہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ پیداوار بڑھ جاتی. اور آج کے زمانے میں صنعتی پیداوار, زرعی پیداوار کی اہمیت ہے مگر زیادہ اہمیت صنعتی پیداوار کی. یہ چین ہم سے زیادہ مفلس تھا, ملائیشیا ہم سے زیادہ غریب تھا, ترکی کے حالات کوئی خاص اچھے نہیں تھے. ہر کہیں جہاں پیداوار میں اضافہ ہوا. ہم نے جو قرضے لیے ان کا کیا کیا؟ ایوب خان نے جو قرضے لیے, حالانکہ بہت تھوڑے لیے, لوکل انویسٹمنٹ زیادہ تھی, وہ دو چیزوں پہ صرف کیے. ایک نئے بیج آئے, اس سے گرین ریولوشن آیا. ایک انڈسٹریلائزیشن ہوئی, ایک ادارہ حکومت نے بنایا, وہ کارخانے بنا کے دے دیتے تھے سرمایہ کار کو, کہ وہ حکومت اس کو کارخانہ بنا کے پھر اس کو ہینڈ اوور کر دیتی. اس کے عہد میں یہ اتنے قرضے لیے, یہ کہاں چلے گئے؟ یہ گئے سڑکوں پہ, یہ اورنج ٹرین پہ, یہ گئے پلوں پہ, یہ نمائشی اقدامات پہ لگے, یہ میٹرو پہ لگے. 200 ارب روپے ملتان, لاہور اور پنڈی کی میٹرو پہ لگ گئے. اب اورنج ٹرین سے تو 30-35 ارب روپے سالانہ واپس کرنے ہوں گے, اور 10-15 ارب سبسڈی بھی دینی ہوگی, 12 ارب روپے سود کے کم از کم. اور جناب والا اصل دار کا بھی 25-30 ارب روپے واپس کیا, 20 ارب روپے اس میں سبسڈی دی, تو 50 روپے کا خسارہ ہو گیا نا. یہی میٹرو میں خسارہ ہو گیا. پل بنائے, اس سے آمدن میں, پل اچھے ہیں, میٹرو بھی اچھی ہے, اور یہ ٹرین بھی اچھی ہے. لیکن جب تک آپ ان قرضوں کو پروڈکٹیو استعمال نہ کریں, مثلا آج ہماری برآمدات, ہماری ساری دنیا ہمیں رعایتیں دے بھی دے, ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر دے برآمدات کے لیے, ہم بیچیں گے کیا ان کے پاس؟ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ ملائیشیا کے پاس الیکٹرانکس ہیں, چین کے پاس ہیں, ترکی کے پاس ہیں, دنیا کو دینے کے لیے ہے نا کچھ. ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھا انفراسٹرکچر میں بھی ہم اگر ٹورزم کے نقطہ نظر سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے, اور وہاں صفائی کا بھی بندوبست ہوتا, اور وہاں ہوٹل ہوتے. مثلا میں کیلیفورنیا میں گیا ایک جھیل دیکھنے کے لیے. ہلالی صاحب میرا تاثر یہ تھا کہ میں ایک جھیل دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, ہائٹ پہ 8000 فٹ کی ہائٹ پہ. ہمارے ہاں بھی ہیں شمالی علاقے میں, وہ ویسے بڑی تھی, کافی بڑی تھی. اب جو میں جھیل پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, شاندار ریسٹورنٹس ہیں, فٹ پاتھس ہیں, اور ایک طرح کے ریسٹورنٹ نہیں, کئی طرح کے ریسٹورنٹ ہیں, اور ہر وہ چیز جس کی ایک سیاح خواہش کر سکتا ہے وہاں موجود ہے. ہم نے
کہیں کوئی پیسہ اس نقطہ نظر سے خرچ نہیں کیا. ہم نے پیسہ کس چیز پہ خرچ کیا؟ سب سے زیادہ لاہور شہر میں ہوا کہ فلاں سیاسی پارٹی کے ووٹ بڑھ جائیں, پھر اس میں سے کھایا پیا بھی. لیکن میں عمران خان صاحب یہ بات مانیں گے نہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اتنا نقصان کرپشن پہ نہیں ہوا. کرپشن سے بھی نقصان ہوا, لیکن زیادہ نقصان اس لیے ہوا کہ قرضے غلط طور پہ استعمال ہو گئے. یہ تو ہے ان کی معیشت میں, تو یہ ہے صورتحال. اور عمران خان کی بھی نالائکی ہے, اس کی پارٹی کی ٹیم اچھی نہیں بنائی, نہ سول سرونٹس اچھے نہ وزیر اچھے. مطلب آبڈا وغیرہ کیا کہہ دیتے, 5000 آدمی مار دے. وہ روح ہلال کمیٹی سے اپنا متھا لگا کے بیٹھ جاتا ہے فواد, اور ابھی وہ خلا میں 2004 میں آدمی بھی بھیج دے گا, 2022 میں آدمی بھی بھیج دے گا. کہاں سے بھیج دے گا؟ اس کی تیاری تو کوئی ہے نہیں. اب جیلم میں اگر کوئی خلائی جہاز اس نے بنا لیا تو میں نہیں کہہ سکتا. پلان اچھا, بات لمبی ہو جائے گی. ہلالی صاحب اس میں بات کریں تو 2-3 پوائنٹ. معاشی ٹرینڈز ہلالی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے مثبت رجحان کی طرف پازیٹیو کچھ ٹرینڈز شو ہونا شروع ہو چکے ہیں؟ عوام کی حالت زار ایک طرف, ایک معاشی صورتحال ہے, لیکن ایک کامیاب دورے کے بعد اب اس کی اچیومنٹس کو کس طرح سے اس کو پازیٹیوٹی میں ٹرانسلیٹ کریں گے؟ دیکھیے, آپ کا سوال جو ہے, اگر میں اس سوال کے جواب دینے کے پہلے انہوں نے جو کہا ہے 1 سال کی کارکردگی پہ سر آپ کی, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں, اگر میں آپ کو ایک سٹیٹسٹکس دوں آپ مانیں گے نہیں, کہ 1977 کے بعد اس ملک کے ویلتھ پہ 1 روپیہ کا فائدہ نہیں ہوا ہے, 1 روپیہ کا اضافہ نہیں ہوا ہے. 77 کے بعد 1977 کے بعد پاکستان کے کیا کہتے ہیں آپ, ویل بینگ پہ, کیپیسٹی کے, اس پہ خوشحالی نہیں, پاکستان کی ویلتھ میں 1 روپیہ کا فائدہ نہیں آیا ہے. صرف ڈسپیوٹ یہ ہے کہ شاید 1 سال مشرف کے زمانے میں 1-2 روپیہ کا فائدہ. بائی دیٹ آئی مین, جیسے پاپولیشن گرو ہوا ہے, آپ کو ووٹ مائنس کرنا پڑتا ہے, سمجھ گئے. دیر ہیز بین نو ویلتھ کریشن. کیسے پتا چلتا ہے یہ؟ کہ جب آپ باہر جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ ہم لوگوں کو, میرا بیٹا گیا باہر اور کافی کامیاب ہوا, کافی $1 ملین انہوں نے, 30-35 ملین ڈالر انہوں نے ایک ویلتھ فنڈ کے لیے کریٹ کیا, کہ وہ فنڈ لوگوں کے پیسے ادھر انویسٹ کر کے ایکوٹی. لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم آئیں کیوں, forget this bad governance اور یہ وہ, فی الحال وہ بھول جائیں, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. کہتا ہے تمہارا ریکارڈ دیکھو, تمہاری اکانومی جو ہے 1977 کے بعد 1 روپیہ ایڈڈ ویلتھ نہیں آیا ہے. So that is a very important thing. پھر تھوڑا سا انہوں نے جو ذکر کیا, تھوڑا سا گریڈ کریں نا ان کو, اس گورنمنٹ کو, اکنامک پالیسی میں. میں تو کہتا ہوں 1 سال میں یہ فیل ہو گئے. اٹس اے ٹوٹل فیلئر. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے لوگوں کو کہنا اس ملک میں آ کے کہتا ہو, اس لیے کہ 1 سال ان کا فیلئر. گورننس, مجھے اگر آپ کو اسیسمنٹ کرنا ہو تو میں ان کو C دیتا, ABC آن گورننس, اس لیے کہ ارادے اچھے ہیں مگر آن دا گراؤنڈ کوئی خاص گورننس نہیں آئی ہے. لیکن ہلالی صاحب 1 سال کا عرصہ آپ نہیں سمجھتے کہ کم ہے کسی کو جج کرنے کا؟ نہیں, مگر 1 سال میں جو فیصلے کیے ان کا جائزہ تو لینا ہی پڑے گا نا. آنیسٹی اور اکاؤنٹیبلٹی میں ان کو A دوں گا خاص طور. اچھا بائی دا وے, A کس کو؟ لیڈر کو. دیر ہیز بین نو ہائی. عمران خان کو سکسیسفلی لوگوں کو پروجیکٹ کیا کہ یہ ایماندار ہے, اور ہم سب مانتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے. اب اس کو ابھی تک فار فرام پروجیکٹنگ کہ یہ ایماندار گورنمنٹ ہے. آپ سمجھئے, اس کے اپنے کیبنٹ میں 1-2 لوگ ہیں. رشوت تو اب بھی عام ہے, اور رشوت ابھی بھی عام ہے میگا پروجیکٹس میں. رائٹ, بٹ ہلالی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں ہارون صاحب کہ گورننس پہ انہوں نے C دیا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی اور آنیسٹی پہ وہ کہتے ہیں A, لیکن معاشی اچھا میڈیا پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن میڈیا ہینڈلنگ میں بھی C ہے. یعنی اس میں کوئی فیصلے 6 مہینے تو فواد نے ظاہر کر دینے, بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ. خارجہ پالیسی میں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. امارات سے گرم جوشی, سعودی عرب سے گرم جوشی, یمن پہ کے معاملے میں ان کا وہ کیے بغیر, ایران سے بھی تعلقات ٹھیک رکھے, ملائیشیا سے گرم جوشی سے مضافہ ہوا. یہ خطرہ تھا سی پیک کے معاملے میں پرابلم ہوگا چین سے, مگر نہ صرف پرابلم نہیں ہوا, اس میں بتدریج بہتری آتی چلی گئی.
اور یہ بھی امید ہے کہ یہ جو نئے معاہدے کوئی ہوں گے، پرانے معاہدوں کا بھی کچھ نہ کچھ جائزہ لیا جائے گا، جو نئے معاہدے بھی ہوں گے اس میں کوئی کک بیکس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا افغانستان کی وجہ سے، جو صورتحال بدلی، جو اس کا امریکہ کا دورہ ہے وہ اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنا کامیاب رہا کہ اس سے فضائی بدل گئی، اس کی پارٹی کا مورائل بھی ہائی ہو گیا اور اوورآل ملک کا مورائل بھی۔ دیکھیے صرف پارٹی کا مورائل ہائی ہونا معنی نہیں رکھتا۔ اچھا، وہ ساری دنیا نے اس کی تعریف کی، امریکیوں نے اس کی تعریف کی، اس کی پرفارمنس اچھی رہی، تیاری کر کے گیا، اچھی تیاری کر کے گیا، بڑا اچھا فکر ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ ہر وقت مشورے دیتے ہیں مگر ٹرمپ کے سے میٹنگ کے لیے تو لوگوں نے اتنے مشورے دیے کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ اچھا، یہ ہے اس کی اچیومنٹ۔ ناکامی کیا ہے؟ مردم شناسی نام کو نہیں اور ضد ہے۔ عثمان بزدار، محمود خان، کیبنٹ ابھی پھر زیر غور ہے، آپ کے اطلاع کے فیاض الحسن چوہان کو وزیر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹریٹجی غلط ہے کہ جو اخبار نویس اختلاف کرے اس کو کرپٹ ثابت کیا جائے۔ ممکن ہے ان اخبار نویسوں کی رائے غلط ہو جو شدید تنقید کرتے ہیں، ممکن ہے وہ کسی اور وجہ سے کر رہے ہوں، مگر میں ان سب اخبار نویسوں پہ جنہیں گالیاں دیتے ہیں پی ٹی آئی کے برکر، میں دیکھتا ہوں ان میں ایک بھی کرپٹ نہیں ہے، میری معلومات نہیں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ ان کو کہتے ہیں لفافی، کرپٹ، بے ایمان، چمچے۔ میں تو کوئی ایسی بات نہیں، رائے ان کی غلط میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، بعض اوقات صحیح ہوتی ہے بعض اوقات صحیح نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر خدا آپ کا بھلا کرے، ایک میڈیا اور کون سا فیلڈ ہے ٹیم اچھی نہیں بنا سکے، فیصلے کر کے الہی صاحب فیصلے زراعت میں کچھ نہیں کر سکے۔ دیکھیے زراعت میں بہت پیسہ نہیں چاہیے تھا، 100 ارب روپے رکھے احساس پروگرام کے لیے۔ زراعت میں انٹرسٹ فری لون اگر دے دیں، میں کئی دفعہ تفصیل بتا چکا ہوں، زمین کو ہموار کرنا، اچھا بیج فراہم کرنا، اچھی پیسٹیسائیڈ فراہم کرنا، بر وقت کھاد فراہم کرنا، بر وقت باردانہ فراہم کرنا، گندم کے لیے بوری فراہم کرنا۔ اس دفعہ ویسے اس میں یہ ٹھیک رہے۔ زراعت میں کوئی توجہ نہیں، اس لیے کہ پلاننگ نہیں۔ پتہ چلا فلانی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو اپنا پیپر لکھنے کے لیے کہا ہوا ہے، اس پروفیسر کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ گندم درختوں پہ لگتی ہے یا کھیتوں میں اگتی ہے، جھاڑی ہوتی ہے یا درخت ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹیوں میں نہیں لکھا جاتا۔ ان کے پاس جہانگیر ترین تھا، جادوگر جہانگیر ترین، اس کو لگاتے۔ شاہ محمود کو بھی زراعت کے معاملات کا کچھ فہم ہے اور کچھ ایکسپرٹس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ زراعت میں بہت کارکردگی پور، رائٹ، اور یہ میں مار دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کروں گا، اس میں بڑی انرجی جائے گی، یہ اس کے کرنے تجربے کے حوالے سے ہلالی صاحب، احسن اقبال صاحب بھی آج کہتے ہیں کہ ان کے اندر نہ تجربہ ہے نہ عقل ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس میں قرض تحقیقاتی کمیشن جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا اگلے دن، اس کے سیکرٹری عمر حمید خان کی تبدیلی کی بھی منظوری دے دی ہے، تو وہ فیصلے کر کے واپس لے لینا، وڈرا کرنا، یہ بھی کچھ اس پورے عرصے میں نظر آیا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک لیڈر ایک فیصلہ کرتا ہے، خاص طور اپوائنٹمنٹس میں، اور اگر وہ فیصلہ اس کے خیال میں صحیح نہیں ہے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا، آئی وانٹ ٹو چینج اٹ، اس کا حق بنتا ہے۔ ٹرانسفر لوگوں کو کرنا فرام پوسٹ ٹو پوسٹ، اس کا حق بنتا ہے۔ بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، حکومت کی جانب سے میڈیا کوڈز بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز فردوس عاشقوان صاحبہ نے جو ہے یہ اعلان کیا تھا جب وہ پی بی اے گئی تھیں۔ ساتھ ساتھ اے پی این ایس نے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے، اور کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، ان تمام نے جو ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ لالی صاحب، یہ آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے، میڈیا کوڈز بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیے، میں تو ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ غلطی حکومت نے کی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ فضا سازگار نہیں ہے، آپ فضا کو سازگار بناتے ہیں۔ دیکھیے، میڈیا کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کی چاہے پکڑی اچھال دے، جو غلط مرضی ہے ڈس انفارمیشن پھیلا دے، ہیجان پیدا کرے، سنسیر ظاہر ہے نہیں ہے، سب لوگ کہیں گے نہیں ہے۔ میڈیا کا رول تعمیری ہونا چاہیے، لیکن آپ میڈیا کورس بنانا چاہتے ہیں تو جو لوگ میڈیا کی جو آوازیں ہیں، اے پی این ایس ہے، سی پی این ای ہے، اخبار نویسوں کی انجمنیں ہیں، ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟
ہونا. دیکھیے میڈیا جو ہے وہ اس نے پاکستان میں شعور بھی پیدا کیا, مسائل بھی پیدا کیا. میڈیا ہی جان بڑھاتا ہے. 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک تو نون لیگ والے آج کل پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, اور انہوں نے اعلان کیا ہے پی ٹی آئی 1 پریس کانفرنس کرے گی, ہم 4 کریں گے. اچھا ٹاک شوز میں بھی ہیجان پیدا ہوتا ہے, انفارمیشن کم ہوتی ہے, ڈس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے. ڈس انفارمیشن تو نہیں, ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے رہتے ہیں. پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہم بڑے عظیم لوگ ہیں, تاریخ انسانی, ہم جیسے تو نیک لوگ کبھی پیدا نہیں. یہی نون لیگ والے کہتے ہیں, یہی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے پی ٹی آئی کے ایسے میں نے سینکڑوں ٹویٹ دیکھے کہ مثلا وہ صدر نے اس کا استقبال کیا عمران خان کا. تاریخ میں پہلی بار ہوا. بھائی تاریخ میں بارہا ہو چکا ہے, بڑا اچھا کامیاب دورہ ہے, مگر تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے. اچھا میڈیا کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم خود ایک ضابطہ اخلاق بنائیں. میں عرب نظامی صاحب سے اس پہ بات کرنا چاہتا تھا, افسوس وقت کم ہے کہ وہ ان کا چونکہ تجربہ ہے اس معاملے میں. ہمیں خود ایک ضابطہ اخلاق. دوسرا یہ ہے یہ ڈیفرمیشنز کے جو لا ہے یہ بہتر بنائیں نا جی, تاکہ کل ہلالی صاحب نے واضح کیا نا کہ 3 ہفتے میں نہیں تو 6 ہفتے میں فیصلہ ہو, بات ختم. اگر میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں, یہ بننی تو چاہیے کورٹس, مگر ابھی بنے گی نہیں بن سکیں گی, بن نہیں سکیں گی. یہ تیاری کے بعد ممکن ہے. لیکن ہلالی صاحب ادارے بھی موجود ہیں, قوانین بھی موجود ہیں, قواعد بھی موجود ہیں, اس کے باوجود ہمیں میڈیا کورٹس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ نے اپنا سوال کا جواب ہی اس میں نہیں مطلب کیوں بالکل کیوں نہیں ہونی چاہیے. کیا ایک ملٹری کورٹس, میڈیا کورٹس, ٹیکس کورٹس, کورٹس, ٹینس کورٹ بھی بنا دیں. کہنے کی بات صرف آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ٹینس کورٹس تو ملک میں کافی ہیں, اسکواش کورٹس بنائیں, ادھر کم ہے. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ واٹ از دا ٹربل, آپ کے ججز کم ہیں, اپوائنٹ دیم. بھائی کیا ہے آپ کو نظر نہیں آتے ججوں کی تعداد بڑھائیں, کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے ہیں ججز کو, کیوں نہیں کورٹ بلڈنگز کو کیوں نہیں بہتر کرتے ہیں, یہ دفع کریں. یہ جو دیکھیے آپ کا جو اسلام آباد لاہور پشاور, اسلام آباد پشاور کا جو روڈ ہے, ورلڈ بینک نے لکھ کے دیا ہے آپ کو کہ 2013 تک اٹ میڈ نو سینس. آپ نے 1994 پہ $2 بلین کا کانٹریکٹ دے دیا ہے. وہ $2 بلین ہسپتال, سکولز اور کیا کیا اس پہ نہیں ہو سکتے تھے. دیکھیے ہماری پرائیورٹیز وہ ہیں جو بینیفٹ کرتی ہیں ہمارے پاکٹس کو. یہ ٹھیک کہا انہوں نے, بڑے پروجیکٹس مینز بگ پے بیکس, بگ کمیشنز, تو وہ آلویز یہ ہوگا. تو جب تک یہ ہوگا, اب یہ آئے ہیں, یہ ایماندار ہیں, ان کو پیسے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ میڈیا کورٹس پہ شروع کر دیا ہے انہوں نے. نہیں لیکن انٹینٹ آپ سمجھتے کہ انٹینٹ ان کی صحیح ہے؟ مجھے پتہ نہیں کیا انٹینٹ ہے ان کی. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میڈیا کے معاملات کو مجھے اجازت دیجئے, یہ سمجھتے کہاں ہیں. 6 مہینے پہلے تو ضائع کر دیے, اور فواد صاحب یہ سبق پڑھاتے رہے, ان کی ناک رگڑیں, جیسے انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کی ناک رگڑنے کی کوشش کی. عدالتوں سے اور میڈیا سے کون لڑ سکتا ہے, اور کس لیے لڑنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ یہ ملک کا ایک اس کو کہتے ہیں 5واں ستون ہے یہ ریاست کا, اسے ہیلدی ہونا چاہیے, اس کی خامیاں دور ہونی چاہیے, مگر اسے آزادی ہونی چاہیے. اگر کہیں ہیجان پھیل رہا ہے, ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے, تو اس کا راستہ روکنا چاہیے سلیقہ مندی کے ساتھ. جہاں ضرورت ہو, کوئی جرم کا مرتکب ہو, تو وہ سزا کا مستحق ہے جیسے باقی لوگ ہیں. وزیر اعظم عمران اب وہ آئیں کہ نہ صرف جب فواد صاحب کو گھر بھیجا اور فردوس عائشہ کوان آئیں, اس سے کچھ پہلے معاملات بہتر ہونے شروع کیے, انہوں نے بہتر بنائے, کمیونیکیشن بحال ہو گئی. اچھا آپ دیکھیے جو اشتہارات دیتی تھی نون لیگ, وہ تو زیادتی تھی. وہ سرکاری خزانہ ضائع کرنے کا مترادف حملہ. ایک پل بنا دیا, اس کا کیا اشتہار ہے؟ پل تو سامنے نظر آ رہا ہے, اس پہ ٹی وی پہ خبر چل جائے, کافی ہے. اچھا مگر انہوں نے کیا کیا کہ بالکل ہی روک دیا. شروع میں گرین پاکستان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا اخباروں اور ٹی وی کو اشتہار دیے بغیر, جو 10 ارب درخت یہ لگانا چاہتے ہیں. اچھا لیکن پھر اب جو باج بات ہے وہ دے دیے, حالانکہ اس میں بہت سے اشتہارات وہ دے جو پی ٹی آئی کے خلاف جاری کیے گئے. اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن معاملات میڈیا کے مالی تب بہتر ہوں گے جب ملک معاشی طور پہ بہتر ہوگا. اگر ملک میں معاشی سرگرمی کم ہے تو میڈیا کی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ کسی ملک میں آپ نے سنا ہے میڈیا کورٹس؟ پلیز کسی ملک میں, آپ ڈیولپ کنٹریز تو منسٹری آف انفارمیشن نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ گورنمنٹ کے پالیسیز اپنے عوام کو ایکسپلین کریں. نہیں تو پولیٹیکل پارٹی کا گراس روٹ سے اوپر تک وجہ کیا ہے, آپ سمجھ گئے نا. دیر از نو منسٹری آف انفارمیشن ان ڈیولپڈ کنٹریز.
یہ تو انڈر ڈیولپمنٹ کا حد ہے. یہ کہتا بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز اتنے ویک ہیں کہ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز, لیڈرشپ کی پالیسیز کیا ہیں. اس لیے ہمیں خاص طور ایک منسٹری چاہیے جس میں سول سرونٹس, بھائی سول سرونٹس میں کیا تک ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پالیسیز ایکسپلین کریں. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں پولیٹیسائز نہیں ہو, دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں ہمارا پالیٹکس جاؤ اس پہ. سو اٹ از میڈنس. اور یہ میڈیا کورٹس. سر میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں عمران خان صاحب کا بنیادی پرابلم ہے, وہ ایڈوائزر اچھے نہیں رکھتے. کسی نے ان سے کہہ دیا ہوگا یہ کورٹس آپ بنا دیں, اور آپ یہ بھول رہے ہیں شاید اس طرف آپ کی نگاہ نہیں کی کہ وہ 2-3 چینل سے بہت ناراض ہے. اب میں نہیں کہتا کہ وہ چینلز ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بھائی زیادہ تر میڈیا جو ہے وہ تو کوئی زیادتی نہیں کر رہا حکومت کے ساتھ. چینل کے مالک کے ساتھ آپ ناراض ہیں. وہ چینل کے جو مالک ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہیں, ہم سب جانتے ہیں ان کی کتنی ویلتھ ہے, ہم سب جانتے ہیں اتنی ٹیکس کتنا کم دیتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کتنی رشوت دے کے ٹیکس سے بچتے ہیں. خدا کے لیے ٹیکل اور کتنا پیسہ ملک سے باہر بھیجا ہے, کتنا پیسہ ہے, خود اور ہی باہر انڈین سے امریکن سے ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کبھی میرے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ڈرتے ہیں آپ. دیکھیے معاف کریے, آپ نہیں جس نے جرم کیا اس کو پکڑے نا جی. what is there to be free. بعد میں میڈیا کورٹس, آپ کو پتہ ہے ایک میڈیا کورٹ کے سینٹنس پہ یونائٹڈ نیشنز میں لوگ یہ بات اٹھائیں گے, وہ کہیں گے جی یہ تو اسٹار چیمبر کھل گیا ہے. اسٹار چیمبر کے معنی ایک اسپیشل کورٹس فار پرسیکیوشن آف میڈیا. اچھا سر میں آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں, FATF کے معاملے میں پیش رفت بہتر ہو رہی ہے, اور اگر یہ امریکہ کا دورہ بھی کامیاب رہا ہے, دنیا میں پاکستان کا تاثر اچھا گیا ہے, اور بہت سے اقدامات جہاں کیے وہاں ایک 4 آدمیوں 5 آدمیوں پہ مشتمل سیل بنایا ہے FBR میں. FATF کی شرائط جو ہے وہ نافذ کرنے, اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس میں 20ویں گریڈ کا ایک افسر ہے ڈائریکٹر جنرل, اور یہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اور وہ جو انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس کے تحت بنایا گیا ہے. اور سنا ہے کہ اس میں اچھے افسر رکھے گئے ہیں, اور اس سے بھی مدد ملے گی. جب ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے تو اس کا ملک کو فائدہ ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.